Allahu Akbar. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कुरान करीम में सूरह फातिहा के बाद जो सूरत हमें मिलती है वो सूरह बकरा। सूरह बकरा कलाम पाक की सबसे तवील तरीन सूरत है। ये मदनी सूरह है और इसका रब्त सूरह फातिहा से कुछ यूँ बनता है कि सूरह फातिहा में हिदायत की दुआ मांगने वालों ने अल्लाह ताला से अपने लिए सिराते मुस्तकीम की दुआ मांगी थी और साथ साथ ये भी कहा था कि हमें वो रास्ता दिखा जिस पर इनाम याफ्ता लोग चले और उस रास्तों से बचा जिस पर भटकने वाले और मखदूब चले। अल्लाह ताला ने उन लोगों की दुआओं को कबूल किया, उन्हें रास्ता दिखाया और ये रास्ता एक किताब की सूरत में उन्हें दिया गया। सबसे पहले ये बता दिया गया कि इस किताब में कोई शक नहीं, इस रास्ते में कोई टेढ़ नहीं, इस पर चलने वाले ज़रूर अपनी मंजिल मकसूद को पहुंच जाएंगे, क्योंकि इस रास्ते पर चलने वाले लोग बड़े मुनफरिद होते हैं। वो बिन देखे उस खुदा पर यकीन करने की हिम्मत और ताकत रखते हैं जो नज़र नहीं आता लेकिन उसकी खुदाई पूरी कायनात में नज़र आती है। वो इस बिन देखे खुदा की इताअत करते हैं, उसी के आगे झुकते हैं, सजदा करते हैं, नमाज पढ़ते हैं और उसकी तरफ से मिलने वाले किसी खैर को अपनी हद तक समेट कर नहीं रखते बल्कि उसे खर्च करते हैं, दूसरों के साथ बांटते हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि ये खैर और हिदायत का सिलसिला बड़ा पुराना है। जब से इंसान पैदा हुआ अल्लाह ताला ने उसकी हिदायत का सामान किया है और ये सारा सिलसिला आखिरत की मुलाकात की तैयारी का है। यही लोग होते हैं जो इस किताब से सही फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि वो उस मुलाकात का यानी क़यामत का यकीन रखते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसका यकीन नहीं रखते। असल में वो उस ज़ात का ही कुफ्र करते हैं जिसने उन्हें पैदा किया। उनका ताल्लुक़ अपने खालिक से इतना कमज़ोर होता है कि चाहे कोई उन्हें याद दिलाए या ना याद दिलाए, ना वो अल्लाह को याद करते हैं, ना उसकी मुलाकात की तैयारी करते हैं। और उनके उस इसरार की वजह से अल्लाह ताला ने उनके दिलों पर मुहर लगा दी है और अब वो कभी रास्ता नहीं पाएंगे। लेकिन इस रास्ते के कुछ मुसाफिर ऐसे भी हैं जो अपने मुंह से कुछ और कहते हैं, दिल में उनके कुछ और होता है। ये दो चेहरे वाले मुनाफिक वो ये समझते हैं कि वो अपने इस रवैये से अल्लाह को धोखा देकर दोनों दुनियाओं का फ़ायदा उठा लेंगे, हालांकि वो भूल जाते हैं कि अल्लाह सब कुछ देखता है। उनके दिलों की बीमारी उनको हकीकत को समझने का मौका नहीं देती। वो अपने इस रवैये से अल्लाह की इस ज़मीन में बड़ा फसाद मचाते हैं, खैर का रास्ता रोकते हैं, शर को फैलाते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का शऊर नहीं होता कि अल्लाह ताला ने ये दुनिया हक़ की बुनियाद पर बनाई है। यहाँ सिर्फ हक़ ही रहने वाला है। जो इस हक़ का रास्ता रोकेगा वो ज़मीन में खलल डालता है और उस खलल डालने वाले को सज़ा मिलती है। लेकिन ये लोग हमेशा खुद को अक्लमंद समझकर दुनियावी फ़ायदों की खातिर आखिरत को दाव पर लगाते रहते हैं। अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत नहीं देता, सारी उम्र अंधेरों में भटकते रहते हैं। लेकिन इनके अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी कभी खुद अपनी ज़बान से कही हुई किसी बात पर वक्ती तौर पर अमल कर लेते हैं, तो अल्लाह उस लम्हे उन लोगों को नेकी की इस्तिताअत भी दे देता है। हालांकि अल्लाह चाहता तो उन्हें भी गुमराह कर देता, लेकिन अल्लाह का मामला बंदों के साथ ये है कि जो बंदा खुद करता है अल्लाह ताला उसको उसी के मुकाबले का अजर देता है। सूरह बकरा की इब्तदाई आयात में इंसानों की ये किस्में बताई गई हैं और ये 3 किस्में ईमान के लिहाज से हैं। लेकिन इस कलाम में अल्लाह ताला ने जा बजा तमाम इंसानों को दावत इबादत भी दी है। अपनी नेमतों का तस्करा किया है कि कैसे अल्लाह ताला ज़मीन और आसमान, बारिश और उसके बाद उसके ज़रिए से ज़मीन की पैदावार निकालता है, उनके जिस्म की बका के लिए रिस्क का इंतज़ाम करता है, तमाम इंसानों की रूहानी नशोनुमा के लिए भी वही का इंतज़ाम करता है, रहनुमाई का सिलसिला चलाता है। लेकिन ये ना मानने वाले लोग जो होते हैं वो इस पैगाम को रसूलों की तस्नीफ़ करार देते हैं और हिदायत से इनकार कर देते हैं और बात नहीं मानते, फ़िस्क का शिकार हो जाते हैं। और फासिक वो होता है जो अल्लाह से बांधे हुए अहद को तोड़े और इंसानों के साथ भी ताल्लुकात ख़राब करे। इंसान फ़िस्क और गुनाह करते ही क्यों हैं? इस सवाल का जवाब अगर किसी को चाहिए तो बहुत पीछे जाना पड़ेगा। इंसान की पैदाइश अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक इस दुनिया का निज़ाम संभालने के लिए की थी। अल्लाह ताला ने उनको पैदा किया, उनको इल्म सिखाया, फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि उन्हें सजदा करो। सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। इब्लीस ने तकब्बुर किया और अल्लाह ताला उससे नाराज़ हो गए। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को और हव्वा अलैहिस्सलाम को वक्ती तौर पर एक जन्नत में रखा जहाँ उन्हें तमाम नेमतें अता की और एक फल खाने से मना किया। शैतान जो इंसान का अज़ली दुश्मन है उसने उन्हें उसी रास्ते से बहकाया और नाफरमानी करवा दी। इस तजुर्बे से गुजरने के बाद आदम अलैहिस्सलाम को मालूम हो गया कि ये उनका अज़ली और अबदी दुश्मन शैतान किस तरह उनके रास्ते रोकने की कोशिश करेगा। इस तजुर्बे से गुजरने के बाद अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम, हव्वा अलैहिस्सलाम और शैतान सबको ज़मीन पे उतार दिया और जिस काम के लिए आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया गया था यानी कि ज़मीन का निज़ाम संभालना, उस काम की इब्तदा हुई। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को फरमाया कि तुमको इस ज़मीन पर रहना है एक वक्त मुकर्रर तक और तुम्हारी औलाद को भी यहीं रहना है। जो भी मेरी हिदायत को मानेगा उसे कोई खौफ या गम ना होगा
جو نہ مانے گا اسے عذاب کا شکار ہونا پڑے گا۔ اس کے بعد انسانوں کے زمین پہ رہنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کا نظام سنبھالنے کے لیے پے در پے انبیاء بھیجے، جنہوں نے اپنی اپنی قوموں کو سمجھایا۔ نہ ماننے والے عذاب کا شکار ہو گئے، ماننے والے اللہ کے مقرب ہو گئے۔ یہ سلسلہ ہمیشہ سے چلتا رہا، اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے ہیں تو یہ ذمہ داری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ اس سے پہلے یہ ذمہ داری بنی اسرائیل کے پاس تھی۔ بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اسی لیے ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی۔ یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر میں آ کر آباد ہوئے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے ایمان اور عمل میں کمزوری آتی چلی گئی، اور یہ مصر میں ایک غلام کی حیثیت سے رہنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو فرعون سے نجات دلائی۔ فرعون پانی میں غرق ہو گیا، یہ قوم آزاد ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ کرم اس لیے کیا تھا کہ اللہ یہ چاہتے تھے کہ یہ قوم تورات کو نافذ کرے اور وہ اصل ذمہ داری جس کی خاطر انسانوں کو پیدا کیا گیا ہے اسے اٹھائے۔ لیکن یہ قوم اپنے وقت کی وہ ایک ایسی قوم تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے بے تحاشا انعامات سے نوازا، مگر انہوں نے اللہ کے حکم کا انکار کیا اور اس کے بعد آخر کار عذاب کے مستحق ہو گئے۔ بنی اسرائیل کے دو بڑے گروہ یہودی اور عیسائی، ایک اللہ کے غضب کا شکار ہوا، دوسرا اپنا راستہ کھو بیٹھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ دونوں اقوام موجود تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی، مگر اکثریت نے اس کا انکار ہی کیا۔ سورہ بقرہ کا ایک طویل حصہ بنی اسرائیل کے تذکرے پر مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر انعامات کیے، ان سے وعدہ لیا کہ جو ذمہ داری تمہیں دی گئی ہے اسے پورا کرو، لیکن انہوں نے اپنا وعدہ توڑا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے احسانات یاد دلائے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اسلام کی طرف بلایا، اور اس کے بعد نہ ماننے والوں کو سزا کی وعید بھی دی۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی نعمت یعنی خلافت ارضی کی ذمہ داری عطا فرمائی تھی، لیکن عقیدہ آخرت کی کمزوری کے باعث، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا یقین نہ ہونے کی باعث، وہ ہمیشہ یہی گمان کرتے رہے کہ نہ انہیں کوئی پوچھے گا نہ پکڑے گا، اور اس خوش فہمی کی وجہ سے وہ ہمیشہ غلط راستے پر چلتے رہے۔ جب بنی اسرائیل مصر میں موجود تھے، اس وقت کے فرعون نے خواب میں دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل کی قوم سے ایک لڑکا ایسا پیدا ہوا ہے جس نے فرعون کی سلطنت کو ختم کر دیا۔ اس وجہ سے فرعون بنی اسرائیل کے لڑکوں کو ذبح کرتا تھا، لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا، اور یہ بڑی سخت آزمائش تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس فرعون کو پانی میں ڈبویا اور پوری قوم کو بچایا، اور اس کے بعد اس قوم کو ہدایت عطا فرمانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلایا۔ لیکن یہ قوم ان 40 دنوں کے اندر بجائے اس کے کہ موسیٰ علیہ السلام کا انتظار کرتی، انہوں نے ایک سونے کے بچڑے کو اپنا معبود بنایا۔ یہ بہت بڑا ظلم تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اس گناہ کو معاف کیا۔ لیکن انہوں نے اس معافی کا فائدہ نہ اٹھایا اور مطالبہ یہ کرنے لگے کہ ہمیں اس خدا کو دیکھنا ہے جس نے ہماری طرف تورات بھیجی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ذمہ داری ڈالی تھی، اس ذمہ داری کو بآحسن انجام دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ احسان بھی کیا کہ ان کے اوپر آسمان سے من و سلوہ یعنی کھانا نازل ہوتا تھا تاکہ انہیں اپنے روزمرہ کے کاموں کی آسانی ہو جائے۔ مگر انہوں نے اللہ سے مطالبہ کیا کہ ہمیں ساگ، ککڑی، گیہوں، لہسن، دال اور پیاز مل جائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کہا کہ ایک شہر ہے، وہاں تم جاؤ، وہاں رہو، وہاں بسو، اللہ کا نظام قائم کرو، تو انہوں نے اس بات کا مذاق اڑایا۔ اللہ تعالیٰ نے صحرا میں رہنے والے اس قوم کو 12 چشمے عطا کیے، کیونکہ یہ لوگ 12 قبیلے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے 12 چشمے اس لیے عطا کیے کہ ہر قبیلہ اپنے کاموں کا انتظام سنبھالنا سیکھے، لیکن انہوں نے نظام سنبھالنے کے بجائے نظام کو بگاڑنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ صرف یہی نہیں کہ آپس میں لڑائیاں کی، بلکہ اپنی طرف بھیجے ہوئے انبیاء تک کو قتل کیا۔ اللہ ان پر غضبناک ہوا، لیکن انہیں اپنے خاص ہونے کا اتنا زوم تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ انہیں کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سزا نہیں ملے گی اور کبھی بھی کوئی غلطی ان کی پکڑی نہیں جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں واضح الفاظ میں تمام انسانی گروہوں کو بتایا کہ انسانوں کا کوئی گروہ یا کوئی خاندان اللہ کے پاس اپنے نام کی وجہ سے قربت نہیں پاتا، بلکہ ہر وہ شخص جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کی تیاری کرتا ہے، صرف وہ اپنا اجر پائے گا۔ لیکن اس کے باوجود بنی اسرائیل نے اس بات کا انکار کیا۔ وہ اپنے آپ کو بہتر سمجھتے رہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ ماننے کے لیے طرح طرح کے ہیلے بہانے کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی عبادت کے لیے ہفتے کا دن مقرر کیا اور ان کو تاکید کی کہ ہفتے کے دن صرف اللہ کی عبادت کی جائے گی اور دنیاوی کوئی کام نہیں کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہفتے کے روز انہیں مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے ہیلے کیے،
جمعے کی رات کو جال ڈال کر چھوڑ دیتے، اتوار کو نکال لیتے، اور اسی طرح وہ بہت سے ایسے کام کرتے جس کا اصل مقصد صرف اللہ کی حکم کو نہ ماننا ہوتا تھا۔ ایک دفعہ جب اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے طرح طرح کے سوالات کیے، گائے کا رنگ کیسا ہو، گائے کی عمر کیسی ہو، اور یہ تمام سوالات کرنے کا اصل مقصد صرف حکم کو ٹالنے کی کوشش کرنا تھا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ دین میں ہیلہ بازی کرنے سے، کج بحثی کرنے سے اور فرار پسندی کا راستہ اختیار کرنے سے اور بار بار کا انکار کرنے سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور دل کی سختی ایسی بڑھتی ہے کہ وہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ دل کی سختی جب حد سے بڑھ جاتی ہے تو پھر اس دل میں کوئی خیر پیدا نہیں ہوتا۔ باوجود اس کے کہ بنی اسرائیل اہل کتاب تھے، وہ یقیناً ہر بات کو سمجھنے کی پوری صلاحیت رکھتے تھے۔ انہیں اچھی طرح پتہ تھا کہ وحی کیا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کس طرح انبیاء سے کلام فرماتے ہیں، انسانوں کی ہدایت کا کیا سلسلہ چلتا ہے، آخرت کیا ہے، رسالت کیا ہے، انہیں سب کچھ پتہ تھا۔ اسی لیے مدینہ کے مسلمانوں کو بہت امید تھی کہ بنی اسرائیل ضرور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو بالکل واضح کیا ہے کہ جس دل میں اللہ کی محبت کے بجائے دنیا اور اس کی وقتی رنگ و روپ کی محبت بس جائے، پھر وہ دل ایمان نہیں لاتے اور وہ خیر نہیں پاتے، کیونکہ ایک دل کے اندر اللہ کی محبت اور دنیا کی محبت ایک ساتھ نہیں رہ سکتی۔ ان لوگوں کو خود بھی معلوم ہوتا ہے کہ حقیقت کیا ہے، لیکن یہ تمام لوگ وہ تھے کہ حقیقت کو جاننے کے باوجود اپنے ہاتھوں سے اللہ کی کتاب کے احکامات کو بدل دیتے تھے، اور وہ یہ اس لیے کرتے تھے تاکہ ان کی زندگی آسان ہو جائے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ اس سے کوئی خرابی واقع نہیں ہوگی۔ تکبر اور بے خوفی کا عالم یہ تھا کہ سمجھتے تھے کہ دوزخ کی آگ انہیں نہیں چھوئے گی، اور اس کی وجہ وہ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے کی وجہ سے کہتے تھے۔ اپنے نسل اور اپنے خاندان پر اتنا تکبر تھا کہ ان کا یہ خیال تھا کہ ان کے خاندان کے نام کی وجہ سے اللہ ان کو سزا دینے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ان سے سوال بھی کیا ہے کہ کیا میں نے تم سے کوئی وعدہ کیا ہے؟ کیونکہ اگر اللہ کوئی وعدہ کرتا ہے تو اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اور حقیقت یہی ہے کہ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے اصل میں اطاعت کا وعدہ لیا تھا، اور یہ وعدہ لیا تھا کہ وہ شرک نہیں کریں گے، والدین کے ساتھ احسان کریں گے، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آئیں گے، لوگوں سے اخلاق کا رویہ رکھیں گے، گفتگو نرم انداز سے کریں گے، نماز ادا کریں گے۔ لیکن چند لوگوں کے سوا سب اپنے وعدے سے پھر گئے، لیکن اس کے باوجود یہی سمجھتے رہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے گا۔ یہ تکبر صرف ان کے ذاتی یا مذہبی معاملے میں نہیں تھا، ان کی معاشرتی اور سیاسی احکامات جو کچھ بھی انہیں دیے گئے اس سلسلے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدے لیے تھے، بڑی تاکیدیں کی تھیں، لیکن انہوں نے اس معاشرتی اور سیاسی احکامات کے خلاف بھی یہی کیا جو وہ اپنے عبادت کے معاملے میں کرتے تھے۔ انہیں منع کیا گیا تھا کہ ایک دوسرے کا خون مت بہانا، اور اگر کبھی تمہارا کوئی ساتھی کہیں قید ہو جائے تو اس کے چھڑانے کے لیے سب مل کر فدیہ ادا کرنا۔ لیکن مدینے کے یہ بنی اسرائیل کے لوگ، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع، یہ 3 قبیلے یہودیوں کے مدینے میں آباد تھے، اور عربوں کے 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ مدینے کی فضا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کچھ اس طرح کی تھی کہ بس ہر وقت جنگ ہوتی تھی، اور یہ جنگ دراصل اوس اور خزرج جو 2 عرب قبیلے تھے ان کے درمیان ہوتی تھی۔ لیکن جنگیں ایک ایسا کاروبار ہے کہ جو شخص اسلحہ بیچنے والا ہو یا جو سود کا کاروبار کرتا ہو، اسے جنگوں سے بڑا منافع حاصل ہوتا ہے۔ اسی لیے بنو قریظہ اوس کے ساتھ مل جاتے، بنو نذیر اور بنو قینقاع خزرج کے ساتھ مل جاتے اور ان دونوں قبیلوں کو جنگ پر اکساتے، اور ظاہر ہے کہ جب اوس اور خزرج کی لڑائی ہوتی تو ان قبیلوں پر بھی کچھ نہ کچھ اس کا اثر پڑتا تھا۔ عربوں کے ساتھ مل کر لڑائی تو یہ کرتے تھے، لیکن اگر کبھی کوئی یہودی کسی جنگ میں قید ہو جاتا تو پھر یہ سارے قبیلے آپس میں مل جاتے اور مل جل کر اس کو فدیہ ادا کرتے اور اس کو چھڑوانے کی کوشش کرتے، اور یہ کہتے کہ یہ حکم ہمیں اللہ نے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے واضح الفاظ میں سوال کیا ہے کہ کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور ایک حصے کا انکار کرتے ہو؟ اور یہ سوال میرے اور آپ کے لیے بھی بہت اہم ہے، کیونکہ جب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی کتاب پر ایمان لایا تو اس کا لازمی مطلب یہی نکلتا ہے کہ پوری کتاب پر ایمان لایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کو عمل کے ساتھ مشروط کیا ہے، گویا کہ جس حصے پر عمل کیا گیا اس حصے کو ایمان کہا، جس حصے پر عمل نہیں کیا گیا اللہ تعالیٰ نے سوال کیا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں 2 حکم دیے تھے، ایک حکم یہ تھا کہ تم خون نہ بہانا، اور دوسرا حکم یہ تھا کہ قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑوانا۔ انہوں نے خون بہانے سے تو گریز نہ کیا، لیکن فدیہ دینے کے لیے سب جمع ہو جاتے تھے، تو اسی پر اللہ نے کہا کہ تم آدھی کتاب پر یقین رکھتے ہو اور آدھے پر نہیں رکھتے۔ ہم اپنی طرف بھی ذرا غور سے دیکھیں، کیونکہ اللہ کا معاملہ یہی ہے کہ وہ صرف اور صرف عمل کو ایمان تصور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی عمل کی اور علم کی اور ایمان کی وہ مضبوطی عطا فرمائے کہ ہم بھی اپنے اپنے کردار کا جائزہ لیں کہ فرد کی حیثیت سے ہم کیا کرتے ہیں، اور پھر قوموں کی حیثیت سے بھی ہم دیکھیں کہ ہماری قوم کا کیا حال ہے۔
اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف بہت سے انبیاء مبعوث کیے اور سب سے آخری نبی جو ان کی قوم میں آئے وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے، لیکن ان کا رویہ اکثر انبیاء کے ساتھ یہی تھا کہ وہ ان کی بات نہیں مانتے تھے، اور وجہ یہی تھی کہ نبیوں کی بات ماننے کے لیے انہیں اپنے طرز زندگی کو بدلنا ہوتا تھا۔ یہی رویہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کیا، حالانکہ مدینے میں رہنے والے یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے قبل اس انتظار میں تھے کہ وہ کب تشریف لائیں گے، کیونکہ انہیں اس بات کی خبر تھی کہ ایک نبی آنے والا ہے، اور انہیں یہ بھی پتہ تھا کہ یہ وہ نبی ہوگا کہ جس کی قیادت میں اس کے ماننے والے افراد کو کامیابی نصیب ہوگی۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی طرح انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے غضب میں گھیر لیا۔ ان کا یہ انکار دراصل صرف اسی بنیاد پر تھا کہ انہیں نبیوں کی بات نہیں ماننی تھی، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس شخص کی بات اس لیے نہیں مانتے کیونکہ یہ ہمارے خاندان سے نہیں ہے، یہ ہمارا نہیں بلکہ عربوں کا نبی ہے، اور اسی لیے ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے سوال بھی کیا ہے کہ اگر تم اس نبی کا انکار اس لیے کرتے ہو کہ یہ تمہارے خاندان سے نہیں ہے، تو پھر یہ بتاؤ کہ پچھلے تمام انبیاء وہ تو تمہارے خاندان سے آئے تھے، عیسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیل میں سے تھے، ان کا انکار کیوں کیا؟ اور اس کے بعد انہیں چیلنج بھی کیا کہ اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم حق پر ہو، اور تمہارا یہ بھی خیال ہے کہ دونوں دنیا کی ساری بھلائیاں تم کو ہی ملنی چاہیے، تو پھر تم موت کی تمنا کرو تاکہ تم جنت میں جاؤ اور وہاں ابدی مزے اٹھاؤ۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے ہر شخص اچھی طرح جانتا ہے کہ اس نے اپنے لیے آگے کیا بھیجا، اور اسی لیے ہر شخص دنیا کی زندگی کے مزے زیادہ سے زیادہ اٹھانا چاہتا ہے، حالانکہ اگر کوئی 1000 سال بھی اس دنیا میں زندہ رہ جائے تو بھی آخر کار تو اسے مرنا ہی ہے۔ انبیاء کا انکار کرنے کا ایک بہانہ اور انہوں نے یہ بھی بنایا کہ جو فرشتہ یہ کلام لے کر آتا ہے اس کو ہم نہیں مانتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار انہوں نے یہ کہہ کر کیا کہ چونکہ وہی جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام وہ فرشتے ہیں جنہوں نے ہماری بستی پر ایک دفعہ عذاب نازل کیا تھا، اس لیے ہم اس وحی کو نہیں مانیں گے، اگر کوئی اور فرشتہ وحی لائے گا تو ہم مان جائیں گے۔ ان کی انہی کج بحثیوں کی باعث پورا معاشرہ گراوٹ کا شکار ہو گیا تھا، اور معاشرے میں طرح طرح کے مسائل اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ انسانی فطرت یہ ہے کہ جب اسے کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے تو وہ کسی ایسے سہارے کی طرف دیکھتا ہے جو اس سے بڑا ہو۔ ظاہر ہے کہ وہ سہارا ہمیشہ اللہ اور اللہ کی کتاب ہی ہوتی ہے، لیکن جو معاشرے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیں اور انبیاء کی بات نہ مانیں، وہ غیر معمولی طریقے سے اپنی زندگی کے مسئلے مسائل حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی سلسلہ بنی اسرائیل کے ساتھ بھی ہوا، بجائے اس کے کہ وہ اپنی زندگی کے وہ تمام مسائل جو ان کی اپنی اور اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے معاشرے میں پیدا ہو گئے تھے، اس کو حل کرنے کے لیے اللہ کی کتاب کا سہارا لیتے، انہوں نے جادو کا سہارا لیا، غیر اللہ اور شیطان کی تابعداری کی۔ اور شیطان کا سب سے کاری وار یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ سب سے پہلے ایک خاندان کی بنیادوں کو ہلا دے، شوہر اور بیوی میں جدائی ڈلوا دے، کیونکہ جب ایک شوہر اور ایک بیوی میں جدائی آتی ہے اس سے خاندان بکھرتا ہے، پورا معاشرہ متاثر ہوتا ہے، بچوں کی تربیت متاثر ہوتی ہے، معاشرے کی خوشیاں متاثر ہوتی ہیں، ایمانداری، بہادری، وفا، نیک کام کرنے کی صلاحیت، یہ ساری وہ خصوصیات ہیں جو ایک گھر، ایک خاندان اپنی اولاد میں، اپنے بچوں میں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تربیت کرتا ہے۔ جب میاں بیوی کی لڑائی ہو جائے اور گھر ٹوٹ جائے تو یہ سارے راستے جو خیر پھیلانے کے راستے ہوتے ہیں وہ معاشرے سے بند ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے شیطان نے اس قوم کو بھی بہکایا اور یہ جادو کا سہارا لے کر اس طرح کے کام کرنے لگے کہ جب کسی گھر میں کوئی پریشانی آتی تو بجائے یہ کہ پریشانی کو حل کریں، وہ ایک دوسرے پر جادو کرتے۔ کسی کو کہتے کہ تمہارا میاں خراب ہے اس لیے تم پریشان ہو، تم اس پہ جادو کرو، کسی کو کہتے کہ تمہاری بیوی خراب ہے، تم اس کے اوپر جادو کر کے اس کو ٹھیک کروا لو، اور اس وجہ سے معاشرہ مزید گراوٹ کا شکار ہوتا رہا۔ حالانکہ حل ان کے ہاتھوں میں تھا، اگر وہ اللہ کی کتاب کا سہارا لیتے، اگر وہ انبیاء علیہ السلام کی بات مانتے تو وہ جن مسائل کا شکار تھے اس کا حل انہیں مل جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بہت ساری تعلیمات ہمیں دیں، لیکن جو سب سے بڑی بات جہاں سے سورہ بقرہ شروع بھی ہوئی تھی کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور واقعی اللہ کی کتاب میں کوئی شک نہیں۔ جس انسان کو بھی جو بھی کوئی تکلیف ہو، کوئی مشکل ہو، وہ اللہ کی کتاب کا سہارا لے، اللہ تعالیٰ اس کے مسائل کا حل اسے اس کتاب میں بتا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کتاب سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ Allah